गाइस अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है 43 कुरान सीक्रेट्स रिवील्ड मिरेकल ऑफ अल्लाह इन कुरान। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक दिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया था इस वीडियो के लिए, तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आ गए। आप लोग हमारे कहने पे वीडियो पे लाइक किया करो एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर किया करो, कमेंट किया करो। इससे वीडियो का रीच बढ़ता है और भी लोगों तक के सच्चाई पहुंचता है। तो आप लोग जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, कुरान पाक 1400 साल पहले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर नाजिल हुआ, जब ना तो साइंस इतनी एडवांस थी और ना टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर थी, मगर फिर भी अल्लाह की ये किताब बेशुमार मौजज़ात से भरी पड़ी है। 1400 साल पहले ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स इसमें लिखे जा चुके हैं जिन्हें साइंस आज दरियाफ्त कर रही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल्स, जेनेटिक्स, यूनिवर्स एक्सपेंशन, फिंगरप्रिंट्स और बिग बैंग जैसी थ्योरीज साइंस को आज पता चल रही हैं, लेकिन कुरान पाक में ये इन्फॉर्मेशन तब से मौजूद है जब साइंस का अपना कोई वजूद नहीं था। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 100 साल पहले तक ये ख्याल किया जाता था कि इस कायनात का कोई बनाने वाला नहीं है और ये कायनात हमेशा से ऐसे ही खुद ब खुद मौजूद है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड इक्वेशन स्टडी के दौरान इस बात को चैलेंज किया और कहा कि कायनात गुब्बारे की तरह मुसलसल फैल रही है। इसके बाद बेल्जियम के एक पादरी ने थ्योरी पेश की कि ये कायनात किसी डेंस पॉइंट या एक नुक्ते से शुरू हुई है और मुसलसल फैल रही है। और आज बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम करते हैं कि कायनात एक बहुत बड़े धमाके से वजूद में आई है और ये वसी से वसी तरीन होती जा रही है। इन सब थ्योरीज को पसे पर्दा डालते हुए कुरान पाक की सूरह अंबिया की आयत 30 में अल्लाह फरमाता है, क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे तो हमने इन्हें खोल दिया। यहाँ कुरान पाक में बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, जिस पर आज के बहुत से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। इसके बाद साइंस ने द बिग क्रंच थ्योरी पेश की, जिसमें बताया गया कि आखिर ये कायनात खत्म कैसे होगी। ये आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पर बेस्ड है, जो बताता है कि ये कायनात जो मुसलसल फैल रही है वो किसी पॉइंट पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। एक सिंगल डॉट से शुरू होने वाली कायनात दोबारा सिंगल डॉट में ही मर्ज हो जाएगी। नाजरीन, अब चलते हैं कुरान की सूरह अंबिया की आयत 104 की तरफ। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामाए अमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। कुरान की इस आयत में जो हकीकत बताई गई है, इसकी तस्दीक मुख्तलिफ फिजिसिस्ट ने की है, जो बता रही है कि ये कायनात एक डेंस पॉइंट से शुरू हुई और डेंस पॉइंट पर ही खत्म होगी। नाजरीन, ये बात तो आप सबके नॉलेज में है कि हम सब अपने ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन कुरान के मुताबिक इंसान का दिल भी सोचने का काम करता है। अभी तक तो साइंटिस्ट्स को ये बात इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन रिसेंटली एक न्यू डिस्कवरी के मुताबिक ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स दोनों ही सोचने का काम करते हैं। ईयर 1999 में रोजेटा स्टोन को डिस्कवर किया गया, जो कि हजारों साल पुराना था। इस पत्थर पर फिरौन की तारीफ में ये लिखा था कि आसमान तेरे लिए रोता है और जमीन तेरे लिए कांपती है जब तू सुबह के एक सितारे की तरह आसमान पर चढ़ता है। इसका मतलब है कि फिरौन की मौत के बाद आसमान और जमीन रोने लगे और ये आसमान का एक सितारा बन गया। लेकिन कुरान में अल्लाह ने 1400 साल पहले ही इस झूठी तारीफ का जवाब दे दिया था, तो इन पर आसमान और जमीन ना रोए और इन्हें मोहलत ना दी गई। साइंस ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं और इन्हें प्रीटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि इन फॉसिल्स का जिक्र अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान की सूरह इसरा में बयान फरमा दिया था।
اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ ناظرین، یہ کائنات اللہ کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آنے والی انفارمیشن آپ کو حیرت کی دنیا میں لے جانے والی ہے۔ گلف آف الاسکا نام کی ایک جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ ایسی جگہ کو کنفلکس کہا جاتا ہے۔ جب یہ کانفلکس بنتا ہے تو دونوں سمندروں کے پانی کی پراپرٹیز جیسے کہ ٹمپریچر، کلر اور ڈینسٹی اپنی اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ کانفلکس کے دوران جب یہ دو سمندروں کا پانی آپس میں ملتا ہے تو یہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، جو کہ قدرت کا ایک عظیم معجزہ اور شاہکار ہے، جسے قرآن پاک نے سورہ رحمان میں یوں بیان فرمایا ہے: اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندروں کے اندر بھی وولکینوز بلاسٹ ہوتے ہیں، جس سے سمندر کے اس حصے میں تپش یا حرارت بڑھ جاتی ہے؟ 1950 سے پہلے یہ کسی کو نہیں پتا تھا، مگر قرآن پاک میں ان کا ذکر 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے: اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ناظرین، آگے بڑھیں تو قرآن پاک کی سورہ المومنون کی آیت 12 سے 14 میں ایمبریولوجی کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا۔ ان آیات میں لفظ القا پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے جمع ہوا خون کا لوتھڑا یا جونک، یا کوئی ایسی چیز جو ہوا میں معلق ہے، اور اسے انگلش میں فیوٹس کہتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اس فیوٹس کو غذائی اجزاء اور آکسیجن ماں سے ملتی ہے۔ اس حالت میں بالکل یہ خون چوسنے والی جونک کی طرح ہی ہوتا ہے، اور قرآن یہ حقیقت اس وقت بتا رہا ہے جب نہ تو کوئی سی ٹی اسکین کی سہولت موجود تھی اور نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی۔ ناظرین، اب قرآن میں چھپے مزید سائنٹیفک فیکٹس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق لوہا ایک ایسی دھات ہے جو زمین پر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ دھات اربوں سال پہلے کسی میٹریوئڈ کے ذریعے زمین پر آئی تھی۔ یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ حدید میں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر لوہے کو زمین پر اتارنے کا ذکر موجود ہے۔ آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ قرآن میں جہاں لوہے کا ذکر ہے اس سے پہلے 5100 آیات ہیں، اور سائنٹسٹ نے حال ہی میں ڈسکور کیا ہے کہ آئرن زمین سے 5100 کلومیٹر نیچے پایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آنے والی انفارمیشن مزید دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 68 اور 69 میں اللہ فرماتا ہے: اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی ڈائبیٹک، ریسپیریٹری، گیسٹرو انٹیسٹینل، کارڈیو ویسکولر اور نروس سسٹم پروٹیکٹیو پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، اور یہ ہیلتھ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، جبکہ قرآن میں یہ معلومات 1400 سال پہلے سے بیان کی جا چکی ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے تک یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ جسم میں درد کا احساس دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر حالیہ اسٹڈی سے پتا چلا ہے کہ ہمارے سکن کے اندر پین ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں جسم میں درد اور اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان پین ریسیپٹرز کو 1906 میں دریافت کیا گیا، جبکہ قرآن پاک میں پین ریسیپٹرز کا سکن میں موجود ہونا 1400 سال پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ ہم ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں بھیج دیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ نئی لائیں گے تاکہ وہ درد کو محسوس کرتے رہیں۔ یہ آیت درد اور سکن کو ایک ساتھ بیان کر رہی ہے اور درد کا سکن کے ساتھ تعلق بتا رہی ہے۔
جو آج کے دور میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نومیریکل میریکلز سے بھرا ہوا ہے۔ آج سے 10,000 سال پرانا کیلنڈر بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی ہوگی، اور قرآن پاک میں مہینے کا لفظ بھی 12 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو دنوں کا لفظ بھی قرآن پاک میں 365 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کلرز کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لائٹ سپیکٹرم میں ٹوٹل کلرز بھی 7 ہی ہیں۔ اور قرآن کی سب سے پہلی سورہ جس میں لفظ کلرز آیا ہے وہ سورہ نحل ہے۔ اگر اس آیت پر غور کریں تو لفظ کلر سے پہلے پورے 7 لفظ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا ذکر بھی قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور جن چیپٹرز میں یہ ذکر آیا ہے ان کے نمبرز کو اگر آپ جمع کریں تو یہ 63 بنے گا، جتنی نبی پاک علیہ السلام کی عمر تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پیٹرن پر غور کریں تو ان چیپٹرز کے نمبر 40، 13 اور 10 ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اسی طرح چیپٹر 13 بتا رہا ہے کہ آپ نے 13 سال کا عرصہ مکہ میں گزارا، اور چیپٹر 10 بتا رہا ہے کہ آپ نے 10 سال کا عرصہ مدینہ میں گزارا۔ قرآن پاک میں ایک سورہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں ہے جس کا نام ہے سورہ النحل۔ قرآن پاک میں سورہ کا نمبر 16 ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میل شہد کی مکھیوں میں کروموسومز بھی 16 ہی ہوتے ہیں، اور فیمیل شہد کی مکھیوں میں بھی 16 پیئرز آف کروموسومز ہوتے ہیں، اور کوئین ہنی بھی انڈوں میں سے بھی 16 دنوں میں ہی نکلتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسان اور مختلف جانداروں کی باڈیز میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی بتائی ہے۔ سورہ زلزلہ کی اس آیت کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو 46 لیٹر لفظ انسان پر آتا ہے، اور انسان میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہی ہے۔ اس سورہ میں لفظ قرادت تک 48 لیٹرز بنتے ہیں، اور قرادت کا مطلب ہے بندر، اور بندر میں کروموسومز کی تعداد بھی 48 ہی ہوتی ہے۔ اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کریں تو 16 لیٹرز لفظ النحل پر مکمل ہوتے ہیں، اور نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 16 ہی ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کریں تو 64 لیٹرز لفظ والخیل پر کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 64 ہی ہے۔ قرآن کی اس سورہ میں لفظ گدھے سے آیت کے آخر تک 62 لیٹرز آتے ہیں، اور گدھے کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 62 ہی ہے۔ اس آیت میں جب ہم لفظ جمل پر پہنچتے ہیں تو 74 لیٹرز مکمل ہوتے ہیں، اور جمل کا مطلب ہے اونٹ، اور اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 74 ہی ہے۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں لفظ کتے سے آخر تک 78 لیٹرز آتے ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کتے کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 78 ہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے جس کا نام بھی سورہ کہف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد یہ لوگ دین حق پر قائم رہے، اور بادشاہ وقت نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور اللہ نے انہیں ایک غار میں سلا دیا جہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ یاد رکھیے 309 سال تک حالت نیند میں رہے۔ اس سورہ میں لفظ لبیسو کا مطلب ہے کہ وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ اس سورہ میں پہلے لبیسو لفظ سے لے کر آخری لبیسو لفظ تک ٹوٹل 309 الفاظ آتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اصحاب اس غار میں سوئے اور جب اٹھے تو 309 سال بیت چکے تھے۔ قرآن کی ایک سورہ چیونٹیوں کے نام سے بھی ہے جسے سورہ نمل کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس سورہ کا نمبر 27 ہے۔ اس سورت پر غور کریں تو اس کے شروع میں ایک لفظ آیا ہے جو کہ تا سین ہے۔ یہ لفظ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، تا اور سین۔ تا اس سورہ میں 27 بار استعمال ہوا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سورہ کا نمبر بھی 27 ہی ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا لفظ سین اس سورہ میں 93 بار استعمال ہوا ہے، اور اس سورہ کی ٹوٹل آیات بھی 93 ہی ہیں۔ قرآن میں نبیوں کے نام پر 3 سورہ آئی ہیں جن میں ایک کمال کا میتھمیٹیکل پیٹرن چھپا ہے۔ یہ 3 سورتیں سورہ محمد، سورہ ابراہیم اور سورہ نوح ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی ایک ابجد ویلیو ہوتی ہے جسے نومیریکل ویلیو کہا جاتا ہے،
اور اسے آپ سکرین پر موجود ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں محمد کی نومیریکل ویلیو کاؤنٹ کریں تو یہ 38 بنتی ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورہ محمد میں آیات کی تعداد بھی 38 ہی ہے۔ اب لفظ ابراہیم کی نومیریکل ویلیو کیلکولیٹ کریں تو یہ 52 بنتی ہے، اور سورہ ابراہیم میں آیات کی تعداد بھی 52 ہی ہے۔ لفظ نوح کی نومیریکل ویلیو کاؤنٹ کریں تو یہ 28 بنتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سورہ نوح میں ٹوٹل آیات بھی 28 ہی ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 107 میں بتایا گیا ہے کہ کسی زمانے میں لوگ تھوڑی کے بل سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن نے یہاں غلطی کی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے لوگ سر کے بل ہی سجدہ کرتے آئے ہیں، نہ کہ ٹھوڑی کے بل۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے جب آرکیالوجسٹ کو ایجپٹ میں ایسی فائنڈنگز ملی جن سے پتا چلا کہ ہزاروں سال پہلے لوگ تھوڑی کے بل ہی سجدہ کیا کرتے تھے، اور ان فائنڈنگز نے دنیا کو بتایا کہ یہ لا ریبہ فی کتاب ہے، جس میں غلطی تو کیا شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کے بعد فیمیل سپائڈر میل سپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو مار دیتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے برا اور کمزور گھر ہے، جہاں فیملی ممبرز ہی ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی یہ انکشاف ہوا ہے کہ صرف فیمیل سپائڈرز ہی گھر بناتی ہیں، جبکہ سائنٹسٹ کا کافی عرصے تک یہی ماننا تھا کہ میل سپائڈرز گھر بناتے ہیں۔ لیکن یہ بات قرآن پاک میں پہلے سے بیان کی جا چکی ہے، کیونکہ گھر بنانے کے لیے اسی آیت میں فیمیل سپائڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ میل سپائڈر کا۔ ناظرین، یہ جو نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسے گولڈن ریشو کہا جاتا ہے۔ میتھمیٹکس میں اسے سپیریئر ڈیزائن نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس گولڈن ریشو کے تحت کوئی بھی چیز بنائی جائے تو اس کا ڈیزائن پرفیکٹ بنتا ہے۔ اس دنیا میں بہت کمال کی چیزیں اسی نمبر کے تحت بنائی گئی ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ گولڈن ریشو کا یہ نمبر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی ہر سورہ کی 2 میتھمیٹیکل ویلیوز ہیں، اور ان میتھمیٹیکل ویلیوز کو آرڈر نمبر اور ورس نمبر کے ذریعے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ویلیوز کو جمع کرنے سے سورہ کی ٹوٹل نومیریکل ویلیو بنتی ہے۔ قرآن کی سورہ کی نومیریکل ویلیو میں کچھ نمبرز ریپیٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ ان ریپیٹڈ ہوتے ہیں۔ جن سورہ کی نومیریکل ویلیو ریپیٹ ہوتی ہیں ان کا سم 7906 بنتا ہے، اور جن کی ویلیوز ریپیٹ نہیں ہوتی ان کا سم 4885 بنتا ہے۔ اگر 7906 کو 4885 پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو جواب ملتا ہے 1.618، جو کہ میتھمیٹکس کی گولڈن ریشو ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسانی جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے، اور ایک انسان کی انگلیوں کا یہ فنگر پرنٹس دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ اس بات کو بھی اللہ نے 1400 سال پہلے سورہ قیامہ میں بیان فرمایا ہے۔ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ آگے آنے والا پیٹرن آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ سورہ انبیاء آیت 33 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اس آیت میں کلو فی فلکن پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے سرکل کرنا یا آربٹ کرنا۔ ان حروف کو دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، شروع سے آخر یا آخر سے شروع، جیسے مرضی پڑھیں، یہ لفظ کلو فی فلکن ہی رہے گا، بالکل ویسے ہی جیسے سرکل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہوتا ہے، اور جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، آگے آنے والی انفارمیشن آپ کو مزید حیران کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اسے مختلف رنگوں والے پھل نکالے
اور पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इनके मुख्तलिफ रंग हैं और कुछ पहाड़ काले, बहुत ही काले हैं। नाजरीन, पहाड़ों में मिनरल्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ मिनरल्स मुख्तलिफ रंगों में होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर या कम होता है कि एक पहाड़ पर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स और रंग पाए जाते हों। आप इस वक्त पीरू में पाए जाने वाली रेम्बो माउंटेन्स देख रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में उस वक्त किया गया है जब दुनिया इन कौसे कज़ा के पहाड़ों से बिल्कुल आशना नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जमीन मुसलसल कम होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जमीन का बहुत सा हिस्सा पानी में डूबता जा रहा है और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में दुनिया के 20 आइसलैंड सफाए हस्ती से मिट जाएंगे और समंदर का हिस्सा बन जाएंगे। कुरान की सूरह राद में इसी बात को बयान किया गया है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी जमीन को कम कर रहे हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले किसी मीटियर के जरिए जमीन पर उतारा गया था। आज साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम करते हैं जिसे अल्लाह ने 1400 साल पहले सूरह मोमिनून में बयान फरमाया है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। नाजरीन, समंदर के माहिरीन ने आज पता चलाया है कि समंदर की लहरें सिर्फ पानी के ऊपरी हिस्से पर नहीं होती। हकीकी तौर पर ये लहरें पानी की सतह के नीचे मौजूद होती हैं, और ये लहरें तब पैदा होती हैं जब पानी को समंदर के नीचे किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है। लहरों का समंदर के अंदर और बाहर मौजूद होना कुरान पाक में यूं बयान किया गया है, या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसको ऊपर से एक मौज ने ढांप लिया हो, इस मौज पर एक और मौज हो, फिर इस दूसरी मौज पर बादल हो। नाजरीन, कुरान मजीद में अबू जहल नामी शख्स का किस्सा है जो एक जाबिर सरदार था। इसे तंबीह करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम इसकी पेशानी से इसे पकड़ लेंगे। इस बात के पीछे एक इंतहाई गहरा मफहूम है। एनाटॉमी में जदीद तहकीक बताती है कि इंसानी दिमाग का पेशगी हिस्सा यानी सामने वाला हिस्सा मंसूबाबंदी, जारहियत और हौसला अफजाई से मुतल्लिक है, और यही दिमाग का हिस्सा है जो झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार है। और कुरान पाक में पेशानी के बालों से पकड़ना वाज़े बता रहा है कि पेशानी के पीछे का हिस्सा ही झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार है। नाजरीन, एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो आप ये बात जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मजीद 3 डॉर्फ प्लैनेट्स को हमारे इस सोलर सिस्टम का हिस्सा बना दिया है, और अब सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स की तादाद 11 हो गई है। और ये बात कुरान पाक ने हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि ख्वाब में उन्होंने 11 प्लैनेट्स को अपने आगे सजदा रेज देखा है। और ये तो और भी इंटरेस्टिंग है कि अर्थ और सीरियस स्टार के दरमियान 861 सेंटीलाइट ईयर्स का फासला है। कुरान की सूरह नजम की पहली आयत में अल्लाह इस स्टार की कसम खाता है, और इस सूरह की आयत 31 में अर्थ का जिक्र है, और इन दोनों अल्फाज के दरमियान 861 हुरूफ मौजूद हैं। एग्जैक्टली उतने ही हुरूफ जितने अर्थ और सीरियस स्टार के दरमियान सेंटीलाइट ईयर्स का फासला है। कुरान की सूरह वाक़िया में अल्लाह फरमाता है, तो मुझे तारों के डूबने की जगहों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। इस सूरह में तारों के डूबने की जगह बताई गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सितारे कहाँ डूबते हैं? जी हाँ, ये हैं ब्लैक होल्स, जिन्हें साइंटिस्ट आज दरियाफ्त कर रहे हैं। और ये ब्लैक होल्स तारों के कोलैप्स होने से बनते हैं, और ये अपने इर्द गिर्द तारों को निगल जाते हैं। यही है वो तारों के डूबने की जगह जिसकी कसम अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में दी है। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके होश उड़ाने वाली है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से मिलकर बना है। पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें हाइड्रोजन का नंबर H है, जिसे अरबी में हा कहते हैं। कुरान में सूरज के नाम से एक पूरी सूरह मौजूद है जिसका नाम सूरह शम्स है। इस सूरह में 15 आयात हैं और हर आयत लफ्ज हा पर खत्म होती है। कुरान में इस सूरह का नंबर 91 है।
اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سورج بھی کائنات کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد ہی بنا تھا، اور زمین اور سورج کے درمیان کم ترین فاصلہ بھی 91.4 ملین مائلز ہے، جو کہ اس سورہ کا نمبر ہے۔ مزید غور کریں تو زمین اور سورج کے درمیان ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹرز ہے، اور زمین کی کور کا ٹیمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہے، اور اس سورہ میں آیات کی تعداد بھی 15 ہی ہے۔ ناظرین، ناسا نے ریسنٹلی ایک ایسا پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو 2 سٹارز کو آربٹ کرتا ہے۔ اس پلانٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 سن سیٹ اور 2 سن رائز دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سٹار کا نام کیپلر 16 بھی ہے، اور اس پر 2 مشرقین اور 2 مغربین ہیں۔ یہ پلانٹ 2011 میں ڈسکور ہوا، مگر اس کا ذکر قرآن کی سورہ المعارج میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ ساری انفارمیشن خالق حقیقی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یہ انفارمیشن صرف وہی دے سکتا ہے جس نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو خود بنایا ہو۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نشانیاں موجود ہیں، بات ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی۔ قرآن کو عربی میں پڑھنا بے شک آپ کو ثواب دیتا ہے، لیکن اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا آپ کو ایک نئی سوچ اور ایک نئی فکر سے آگاہ کرتا ہے۔ قرآن ایک لازوال کتاب ہے جس میں غلطیاں ڈھونڈنے والے دشمنان اسلام بھی جب اپنی سوچ اور غور و فکر کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو آخر کار مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی اس لاریب کتاب کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رکھے اس قرآن سے غلاف اتاریں اور اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خالق حقیقی انسان سے کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن پاک کے الفاظ میں چھپے اس خزانے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت سو گائز، یہ تھا ویڈیو، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا۔ جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا، بہت سارے ایسے سائن بتائے گئے ہیں قرآن شریف میں ہمارے کریٹر نے کہ لوگ اب اسے پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، تب وہ چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ جیسے کہ ایک چیز میں سب سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں، جو ایسے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ قرآن شریف کو مطلب عربی میں پڑھنے سے ثواب ملے گا، تو ثواب تو ملے گا، لیکن آپ کو ہمارے کریٹر نے ایک سائن بتایا ہے، گائیڈ بک بتایا ہے کہ آپ اپنے لینگویج میں پڑھو گے تب چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ جیسے کہ میرے کو پتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، تو میں اسے اپنے لینگویج میں بولوں گا تو ہی میرے کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا اس کا میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو لوگ عربی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ لیکن جیسے کہ بھائی نے بھی بولا ہے کہ اگر آپ میننگ کے ساتھ پڑھو گے تو ایسے بہت سارے چیز قرآن شریف میں بتائی گئی ہے جسے ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ایزی طریقے سے اس سب چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتایا گیا ہے، سائنس اسے پروو کرتی ہے، اور قرآن شریف میں 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا، جبکہ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھا، اور لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ تو جا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھا، گھوڑے میں جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، یا بہت ساری ایسے تھے، اونٹ تھے اس زمانے میں، تو اس سے کتنا ریسرچ کر سکتے، کوئی بھی اتنا ریسرچ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ 2 سمندر کے بارے میں بولا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے تو دیکھنا امپاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں لکھایا کون ہے؟ جیسے کہ اس ویڈیو میں بولا کہ یہ سب چیزوں کو جو بنانے والا ہے، اگر میں کسی چیز کو بنا رہا ہوں تو میں بتا پاؤں گا کہ اس میں نے کیا چیز یوز کیا ہے، کیا اس میں ڈالا ہے۔ تو ویسے ہی جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا ہے، تو وہ قرآن شریف کے ذریعے ہمارے تک کے میسج ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی کے تھرو پہنچائے ہیں کہ اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اسے آپ کو دیکھنا ہے، اس حساب سے پھر فالو کرنا ہے اور اپنے کریٹر پہ یقین کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنی باریک چھوٹی نشانی، ہماری باڈیز کے اندر کی نشانی، سمندر کے اندر کی نشانی، زمین کے اندر کی نشانی، اور جو مطلب اس پرتھوی کے جو باہر جو چیزیں گھوم رہی ہے، پلینٹس ہے، گیلیکسیز ہے، بلیک ہول ہے، ہر چیز کی نشانی اتنی پرفیکٹ طریقے سے کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ میں یہ ان لوگوں کے لیے میں یہ چیزیں بولنا چاہوں گی کہ جو لوگ بولتے ہیں نا اور اس چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، تو میں یہی بولوں گی کہ آپ ایک سورہ رحمان کی ایک لائن بولوں گی، آیت
बोलूंगी कि आप किन किन निशानियों को झुटलाओगे, क्योंकि हमारे क्रिएटर ने हर एक निशानी रखी है, लेकिन वो उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप वो निशानी को पहचान सकते हो, पहचान पाते हो या नहीं। तो सबसे पहले तो जो अल्लाह का जो मिरेकल है, जो एक चमत्कार है, वो सबसे पहले है कुरान शरीफ। अगर आप कुरान को ही नहीं समझ पाओगे तो मैं ये सोचूंगी कि मतलब मैं नहीं सोचूंगी, ये फैक्ट है कि आप दुनिया में आए और जानवरों की तरह जिंदगी गुजार के, क्योंकि हमारा जिंदगी का एक एम है, हमें अपने क्रिएटर ने ऐसे ही पैदा नहीं किया है, बल्कि हमारा एम है कि हमें सिर्फ जानवरों की तरह पैदा होना, जिंदगी गुजारना, खाना पीना और मरना नहीं है, बल्कि हमें जो असल क्रिएटर है, जो उसने निशानी हमारे लिए रखी है, उसको हम पहचान सके। तो ये सबसे जरूरी है कि आप जो कुरान है उसको सही तरीके से समझ पाओ। और सच में अरेबिक में मैं भी यही चीज एग्री करती हूँ कि अरेबिक में पढ़ना जो लैंग्वेज है वो तो अच्छी बात है, उससे सवाब मिलेगा, लेकिन जब आप अपनी लैंग्वेज में और जब समझ के ये सारे जो फैक्ट्स है वो चेक करके जब आप पढ़ोगे, तब जो आपका दिमाग और जो सोचने की मतलब अलग ही समझ आएगा और आपको लगेगा कि जो आपका क्रिएटर है वो कितना महान है। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। और एक वीडियो में एक बात बोला गया था कि यार जब बच्चा एक बूंद से बनते हैं, कि स्पर्म से देख सकते हो कि कितने बड़े इंसान हमारे जैसे बन जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। और उन तक खाना कैसे जाता है, ऑक्सीजन कैसे जाता है, ये सब चीज भी कुरान से में बताया। तो ये कौन बता सकता है? जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो हम जो बनाने वाला है, जो क्रिएटर है, वो ही बता सकते हैं। सो बहुत अमेजिंग वीडियो था रियली। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उन्हें भी कुरान शरीफ की सच्चाई पता चले। और आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बताना। अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।